बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 के हवाले से आज मेरे पास बड़ी दो अहम खबरें हैं और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो खिताब किया है गिलगित बल्तिस्तान में, उसकी भी आपको तमाम सूरत से आगाह करूंगा और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि गिलगित बल्तिस्तान का जो रिजल्ट है वो कितने फीसद जो है वो पीपल्स पार्टी के हक में आने वाला है, क्योंकि ये सब जो एग्रीमेंट्स हैं ये तकरीबन हो चुके हैं। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो 90 की राब्ता कमेटी है उसमें तकरीबन 5 लोगों का मजीद इजाफा किया गया है। राब्ता कमेटी ने मुत्तफका तौर पर यह फैसला किया कि राब्ता कमेटी चूंकि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो अपना पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा फाल किरदार अदा करने जा रही है, वासा जलील साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया है, तो 5 लोगों को उस राब्ता कमेटी में शामिल किया गया है और राब्ता कमेटी के फैसले की बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब ने तौसी भी कर दी है। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस राब्ता कमेटी में जो 5 मेंबरान शामिल किए गए हैं उनमें अमरीका से फैद मुस्तफा, शुएब अली खान, शकीलुद्दीन महाजर, इन 3 लोगों का ताल्लुक रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका से है, जो ये तवील अरसे से वहां कयाम पजीर है और वहां बैठकर तहरीक के लिए कई सालों से जदोजहद जारी रखे हुए हैं और बानी अल्ताफ हुसैन साहब के जो है वो बाजू बने हुए हैं। फिर कनाडा से सैयद जकी और अमीर खुसरो, ये 5 लोग हैं। इन लोगों को राब्ता कमेटी में शामिल किया गया है और इसको बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब ने राब्ता कमेटी के इस फैसले की तौसीह कर दी है। अब मैं आपको एक नई खबर भी दूंगा कि राब्ता कमेटी ने गुज़श्ता रात ये जो तौसीह की गई है, ये गुज़श्ता 48 घंटे कबल इस हवाले से राब्ता कमेटी का फैसला हुआ था और अब जो मैं आपको खबर दे रहा हूं वो 24 घंटे कबल एक राब्ता कमेटी का दोबारा इजलास हुआ था। उसमें सरफराज सिद्दीकी जो इन दिनों पाकिस्तान में मुकीम है, उन्हें आल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान मरकजी सदर जो है वो मुकर्रर कर दिया है। वो पाकिस्तान में रहकर तालीमी इदारों में एपीएमएसओ के सिलसिले में अपना फाल किरदार अदा करेंगे। अब ये 2 अहम डेवलपमेंट हुई हैं वासा जलील की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 का जो अब किरदार है वो बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान की सियासत में अब मुस्तकबिल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन की क़यादत में भरपूर किरदार अदा करने जा रही है। अब इस हवाले से मैं 2-3 सहाफियों के व्लॉग देख रहा था कि उन्होंने जिस तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन पर जो तनकीद के नश्तर चलाए हैं और उनका ये कहना था कि अल्ताफ हुसैन साहब पर कभी भी पाबंदी खत्म नहीं होगी और अब मुहाजिर सियासत जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ही करेंगे। तो आपको नाज़रीन बताता चलूं कि ये जो 3 सहाफी हैं जिन्होंने गुज़श्ता 48 घंटों में अपनी वीडियोस के जरिए जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब को तनकीद का निशाना बनाया है, ये तीनों वो किरदार हैं जो 90 के सामने खड़े होकर बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब का नाम लेकर इस कदर डांस किया करते थे कि इनके घुंघरू टूट जाते थे। ये तीनों वो किरदार हैं और आज उनकी जो लैंग्वेज है और उनका जो किरदार है वो सबके सामने खुलकर आ गया है। अब वक्त आने पर मैं इनके नाम भी बताऊंगा और इनका किरदार भी बताऊंगा कि माजी में इनका क्या किरदार रहा है और आज वो किस हवाले से और किन लोगों की ईमा पर इस किस्म की सहाफती अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से मैं नाज़रीन आपको यह भी बताता चलूं कि गुज़श्ता चंद रोज कबल जो
متحدہ قومی موومنٹ کے کراچی سے کارکنان کو گمشدہ کیا گیا تھا، اس میں سے 4 کارکن جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں، اور بقیہ جو کارکنان رہ گئے ہیں ان کے حوالے سے ان کی جو کمیٹی ہے کوآرڈینیشن کمیٹی، اس نے عدالت سے بھی رجوع کیا ہے اور وہ بھی جلد جو ہے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے۔ تو متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے یہ بڑی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، اور آج ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ متحد لوگ جو تھے وہ جو کبھی کئی سالوں سے ہمیں نظر نہیں آئے، اور متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان آج انہیں ہم بڑا فعال دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 11 جون کے حوالے سے کراچی کے مختلف علاقوں میں الطاف حسین صاحب کے پمفلیٹ آویزہ کیے گئے ہیں، ان کے بینرز آویزہ کیے گئے ہیں۔ FPMSO کے حوالے سے جو 48واں یوم تاسیس منانے جا رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ، اس حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں میں نعرے بھی درج ہیں۔ تو یہ تھی صورتحال، اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو گزشتہ دنوں ایک شاہراہ بھٹو کے افتتاح کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہیں الطاف حسین صاحب یاد آئے تھے، تو اب انہیں گلگت بلتستان میں سندھو دیش یاد آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو سائیڈ لگانے کی کوشش کی، سائیڈ لگانے سے مراد ان کا یہ تھا کہ اگر انہیں اقتدار سے محروم کیا گیا، کیونکہ پیپلز پارٹی وہ مچھلی ہے جو اقتدار سے باہر رہنا پسند نہیں کرتی۔ خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب نے جب سے پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ ہم اقتدار سے باہر رہیں۔ تو اب انہیں جب حالات اور واقعات کے بعد اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اب سندھو دیش کی بات کر رہے ہیں، سرائکستان کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو اگر اقتدار سے ہٹایا گیا، اقتدار سے نکالا گیا، تو پھر سندھو دیش بھی بن سکتا ہے اور سرائکستان بھی بن سکتا ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہاں کہہ رہے ہیں؟ گلگت بلتستان میں۔ اور انہوں نے گلگت بلتستان میں لوگوں سے یہ بھی کہا کہ انہیں ووٹ دیا جائے، وہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کی جو کالونیاں ہیں، ان کے جو مکانات ہیں وہ ایسے بنائیں گے جس طرح سے سندھ میں انہوں نے مکانات بنائے۔ تو یہ تقریر کے بعد ان کے خلاف بڑی سوشل میڈیا پر یہ بڑی خبریں وائرل ہو رہی کہ بھائی گلگت بلتستان کے لوگوں سے لوگ اپیل کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی بلاول بھٹو صاحب کی باتوں میں مت آئیے گا، اس لیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو سندھ میں حکومت کی ہے گزشتہ 18 سالوں سے، تو سندھ کے شہری علاقے ہوں یا دیہی علاقے ہوں، پانی سے بھی محروم ہے، بجلی سے بھی محروم ہے، گیس سے بھی محروم ہے، بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہے۔ تو یہ بڑی تیزی سے جو ہے ان کی یہ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں۔ اب میں آؤں گا اس پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی پر۔ تو پیپلز پارٹی ہمیشہ اس کا جو سیاست ہے اس کا معیار ہمیشہ دوہرا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے شہری علاقوں میں وفاق کی علامت بن کر بات کرتی ہے، ان کی جو قیادت ہے وہ اپنے آپ کو وفاق کی علامت کہتے ہیں۔ پنجاب میں ہوں تو وفاق کی علامت کہلاتے ہیں، KPK میں ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم وفاق کی علامت ہیں، اور بلوچستان میں ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم وفاق کی علامت ہیں۔ اگر اندرون سندھ میں ہوں اور انتخابات کا مرحلہ ہو تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ سندھ کی جماعت ہیں، سندھ کے حقوق ہیں اس کے ہم علمبردار ہیں، اور سندھ کے حقوق پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف پنجابی بھی جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں، مہاجر بھی سازشیں کر رہے ہیں، بلوچ بھی سندھی کا مخالف ہے اور پختون بھی سندھی کا مخالف ہے۔ تو یہ نعرے اندرون سندھ میں یہ اس وقت لگاتے ہیں جب انہیں انتخابات جیتنے ہوتے ہیں، اور ہماری جو سندھی قوم ہے وہ اتنی سادہ ہے کہ ان کے نعروں کے فریب میں ماضی میں آتی رہی ہے اور ان کو ووٹ دیتے رہے۔ لیکن گزشتہ 18 سالوں میں میں سمجھتا ہوں سندھ کے شہری لوگوں کو اب میں یہ شعور بیدار ہو چکا ہے، جس طرح سے انہوں نے نوکریاں بیچی ہیں، نوکریوں کو فروخت کیا ہے، جس طرح سے ڈیولپمنٹ کے کام میں کھربوں روپے کی کرپشن کی ہے۔ تو اب سندھ کے جو شہری ہیں اب وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس قسم کی سیاست
کے فریب میں سمجھتا ہوں کہ نہیں آئیں گے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو گلگت بلتستان میں تقاریر کی ہیں اور جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے ضرور نوٹس لینا چاہیے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کبھی سندھو دیش کی بات کرتے ہیں اور کبھی وفاق کی بات کرتے ہیں. ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ بحریہ ٹاؤن پر جب حملہ ہوا تھا، سندھی قوم پرستوں نے کیا تھا، تو ہم نے اس وقت تجزیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تمام قوم پرست جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایما پر یہ بحریہ ٹاؤن پر حملہ کیا جا رہا ہے اور اس کے پس پردہ فیسلیٹیٹ کیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے. اس وقت ہماری ان باتوں کو مذاق سمجھا گیا تھا، لیکن اب قادر مکسی نے اپنے انٹرویو میں اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ جو بحریہ ٹاؤن پر سندھی قوم پرستوں نے احتجاج کیا تھا اور توڑ پھوڑ کی تھی جس میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا تھا لوگوں کو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایما پر کیا گیا تھا. آصف علی زرداری صاحب کو اس وقت جو ہے ملک ریاض مبینہ طور پر پوری طرح سے ان کو شیئر نہیں دے رہے تھے، جس کی وجہ سے قوم پرستوں کو سامنے لایا گیا تھا. تو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کہ آصف علی زرداری صاحب نے سندھ میں 6 انتظامی یونٹس بنانے پر اتفاق کیا ہے اور انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بلا شک آپ کراچی کو الگ انتظامی یونٹ بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 انتظامی یونٹس مزید بنائے جائیں. اب یہ زرداری صاحب نے تو ان کے سامنے سلنڈر کر لیا ہے اور اس حوالے سے صوبائی اسمبلی میں بھی قرارداد لائی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب نے ایک مرتبہ پھر وہ گیم کھیلنے کی کوشش کی ہے جو کینالز کے حوالے سے انہوں نے کیا تھا. یعنی ہمارے صدر میں صدارت کی کرسی کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو گرین پاکستان کے حوالے سے نہریں نکل رہی تھی، اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ میں اس سلسلے میں سندھیوں کو سمجھاؤں گا، سندھ کے لوگوں کو سمجھاؤں گا، آپ بلا شک کینالز نکالیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن جب سندھ میں اس کے خلاف سخت احتجاج ہوا تو آصف علی زرداری نے ان تمام وکلاء کو، ان تمام بار کے لوگوں کو سامنے لے کر آئے، ان کو مالی سپورٹ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ان لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا اور اس طرح سے ایک سخت احتجاج کے باعث وہ نہریں جو تھی جو پنجاب سے نکالی جا رہی تھی گرین پاکستان کے نام سے، جس کو اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ آن کر رہی تھی اور وہ پاکستان کے مفاد میں تھی، وہ کینالز کا کام بند کر دیا گیا جس پہ اربوں روپے خرچ کیے گئے تھے. اب آصف علی زرداری صاحب نے صوبوں کے حوالے سے یا انتظامی یونٹس کے حوالے سے وکلاء برادری کو ایک مرتبہ پھر اپنے دوستوں کے ذریعے، اپنی ٹیم کے ذریعے ان کو متحرک کرنا شروع کر دیا ہے اور گزشتہ 2 روز سے یہ جو انتظامی یونٹس کی خبریں آ رہی ہیں اس کے خلاف خاصے وکلاء جو ہے متحرک نظر آ رہے ہیں. تو یہ تمام سازشیں اور یہ تمام چیزیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے اور اس کے پس پردہ جو بھی محرکات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ضرور اقدامات کرنے چاہیے. تو ناظرین میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.